अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा चैनल इनकलाब टीवी को यूट्यूब पर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास, अहम, हसास, दिलचस्प और तवज्जो तलब मौजू पर। जी नाजरीन, एक ऐसा मौजू जो कि हमेशा से अपनी नोयत में अपनी मिसाल आप और जिसके मुतलिक आप तमाम लोगों को आगाह होना आपका बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कादियानियत पर और इस ज़िम्न में वक्त के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल और रिलीजियस डेवलपमेंट्स होती रही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। मगर इस गुफ्तगू का आगाज़ करने से कबल आपके सामने इसका तारुफ भी रखना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, कादियानियत ये जो ख़ास टर्म है इसको अहमदी मुल्क के साथ जोड़ा जाता है जिनकी अक्सरियत पाकिस्तान में पाई जाती है। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। कादियान से निकला है जो कि एक छोटा सा कस्बा है, एक टाउन है भारत के शुमाल मगरिब में। जैसे कि इनके जो बड़े हैं जिन्होंने नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह जिन्होंने आखिरी नबी होने का दावा किया था, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जिनके ये सब चलते हैं, वो उनकी पैदाइश इसी कस्बे में हुई थी। जो अब नाजरीन इसका तमाम पहलू से इसका बगौर जायज़ा लेते हैं और आपके सामने तमाम तर वाक़यात, हालात और फिर वक्त के साथ साथ जो डेवलपमेंट्स इस मौजू में होती रही हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में कादियानियत के आगाज़ होने के बाद इसमें वक्त के साथ साथ बड़ी डेवलपमेंट्स होती रही हैं। यहाँ इनका वजूद होने के बाद, बज़ाहिर होने के बाद, जो पहले जैसे थे यानी कि आईन पाकिस्तान और जो पाकिस्तान का कानून है ऑफिशियल, उनमें इनको ऑफिशियली गैर मुस्लिम करार देने से पहले ये जो थे अपनी बिल्कुल मुसलमानों के जैसे जो है नमाज भी अपनी पढ़ सकते थे, मुसलमानों के जैसे इनकी इबादत गाहें हुआ करती थी, ये मसाजिद भी तामीर कर सकते थे, ये कुरान पाक को भी हाथ में उठा सकते थे, कुरान पाक भी पढ़ते थे और साथ ही जो है मुसलमानों का कलमा भी पढ़ते थे और मुसलमानों का कलमा लिखते भी थे। मगर फिर इसके बाद एक अहम तरीन और एक ख़ास डेवलपमेंट इस ज़िम्न में जो है बज़ाहिर हुई। आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक फिर इनको बाकायदा तौर पर जो है गैर मुस्लिम और इनको जो है नॉन मुस्लिम्स वो डिक्लेयर कर दिया गया। इन पर ये मोहर सबूत सब्त कर दी गई कि अब ये जो है किसी सूरत भी ना ही ये मुस्लिम हो सकते हैं, ना ही मुसलमानों जैसे कोई भी उनके तौर तरीका अपना सकते हैं, यानी कि ना ही उनके जैसे इबादत कर सकते हैं, ना ही मसाजिद तामीर कर सकते हैं, ना ही जो अपनी इबादतगाह तामीर करेंगे उसे मस्जिद कह सकते हैं, ना ही ये कलमा उनका जो है वो पढ़ सकते हैं, ना ही उस कलमे को जो है अपना सकते हैं और ना ही जो है ये उन जैसी नमाज पढ़ सकते हैं। फिर इस तौर पर इसका फैसला हुआ। नाज़रीन, इनको शुरू से ही, आगाज़ से ही एक चीज़ की बड़ी परेशानी थी, वो ये कि जब इन्हें अक़लियत तसव्वुर कर दिया गया था, बकौल इनका ये मौक़िफ़ था कि इनको अक़लियत तसव्वुर कर दिया गया है, तो फिर इनको बाकी तमाम अक़लियतों की तरह क्यों जो है पाकिस्तान में वो हकूक़ नहीं दिए जा रहे, वो मसावी हकूक़ इनको क्यों नहीं दिए जा रहे जो पूरे पाकिस्तान में बाकी जो तमाम पाए जाने वाले जो अक़लियती मज़ाहिब हैं उनको दिए जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम ईसाइयों की बात करें, ईसाई मज़हब की, ईसाइयत की, और बुद्ध मत की बात करें, जैसे कि हिंदू मत एक मज़हब है, तो इनको पाकिस्तान में ये अपनी पूरी आज़ादी के साथ ये अपनी इबादत भी कर सकते हैं, अपनी इबादतगाह जो हैं इनकी वो तामीर कर सकते हैं, वो तामीर हुई भी हैं और ये मुकम्मल अपनी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं पाकिस्तान में। मगर इनको सिर्फ़ एक चीज़ पे बड़ी बेचैनी, परेशानी और तकलीफ़ थी बड़ी सख्त कि हमें क्यों जो है वो नहीं दी जा रही, ये सारे मसावी हकूक़ हमें भी क्यों नहीं फराहम किए जा रहे। इसी ज़िम्न में नाज़रीन इन्होंने वक्त के साथ साथ जो है वो फ़ैसले करते रहे और ये जो है शर फैलाते रहे, फ़साद फैलाते रहे। फिर उसके बाद बिलावल अली भुट्टो ज़रदारी का उनका दौर आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो इनके मुतल्लिक उन्होंने एक ज़बरदस्त फ़ैसला लिया और बाकायदा तौर पर इनको जो है गैर मुस्लिम करार दे दिया गया।
اب غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہوں نے ساتھ یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ یہ مسلمانوں جیسے عبادت نہیں کر سکتے، نہ ہی ان جیسی جو تمام ان کے طور طریقے ہیں ان کو اپنا سکتے ہیں۔ مگر اس میں کچھ پوائنٹس ایسے تھے کہ جن کا ظاہر ہونا، جن کو کلیریفائی کرنا، جن کا لوگوں کے سامنے آنا اور جن کو باقاعدہ طور پر ڈکلیئر کرنا وہ ابھی باقی تھا۔ یعنی کہ ان کی عبادت گاہ کیسے ہوگی، ان کی جو ہے نمازیں کیسی ہوں گی، یہ مطلب کیسے اپنی عبادات سر انجام دیں گے۔ اسی ضمن میں ناظرین 1973 سے لے کر 1984 یہ 11 سال کا جو ایک عرصہ تھا، اس میں یہ اس ضمن میں اپنی بھرپور کوشش کرتے رہے اور شر پھیلانے کی انہوں نے کی کسی طرح بھی ہمیں اب جب اقلیت تصور کر لیا گیا بقول ان کا یہ موقف تھا تو پھر ہمیں اپنے مساوی حقوق بھی فراہم کیے جانے چاہیے۔ 1973 ناظرین انہوں نے پھر 1984 کے بعد ایک نیشنل اقلیتی کمیشن کی تخلیق کے لیے انہوں نے ایک درخواست دی تھی اور اسی ضمن میں انہوں نے پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا، انہوں نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر سن 1984 میں انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اس ضمن میں، اور عدالت سے ان کو یہ موقف ملا بالکل ماضی کی طرح ہی یہ ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور شکست ان کو فاش ہوتی۔ ساتھ ہی ان کو عدالت نے یہ کہا چونکہ یہ شرعی معاملہ ہے تو اس سے شرعی عدالت کے جو ہے ان کے اور ان ہی کو کنسلٹ کیا جائے، آپ اس معاملے کو جو ہے شرعی عدالت جو ہے وہ لے جائیں۔ پھر انہوں نے وفاقی شرعی عدالت جو ہے ان میں ایک درخواست دی، وفاقی شرعی عدالت کے ساتھ رجوع کیا 1984 میں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ کیس چلتا رہا وقت کے ساتھ ساتھ۔ ناظرین اس کیس کا جو حوالہ ہے وہ ہے، جو کیس انہوں نے دائر کیا تھا اس کا حوالہ ہے شریعت درخواست نمبری 17I 1984، اور دوسری درخواست انہوں نے جو 2 درخواستیں دائر کی تھی، دوسری درخواست کا حوالہ شریعت درخواست نمبری 2LI 1984، یہ 2 ان کے ریفرنسز نمبرز ہیں۔ ناظرین ان جو مسلمانوں کی طرف سے جو وکلاء اس میں پیش ہوئے تھے ان کے نام حاجی شیخ غیاث محمد، MB زمان، ایڈوکیٹ ڈاکٹر سید ریاض الحسن وغیرہ اس طرح تھے۔ ناظرین اس کیس میں قادیانیوں کا موقف یہ تھا کہ چونکہ اب جب آپ نے ہمیں ایک اقلیت میں ہم آ چکے ہیں اور پاکستان میں ہمارے ایک وجود جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تو پھر ہمیں اقلیت کے ساتھ ہی اقلیت تصور کرنے کے بعد اب جو ہے اقلیت جیسا ہی پاکستان میں جو اقلیتی مذاہب پائے جاتے ہیں انہی جیسے مساوی حقوق بھی فراہم کیے جائیں، انہی جیسے۔ یہ کیس وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس میں جو ہے دونوں جانب سے ثبوت اور ٹھوس شواہد کے جو ہے وہ انبار لگا دیے گئے اور ان پر جو ہے تفصیلی بحث کی گئی، ہر نقطے پر اور تمام نکات پر تفصیلی بحث ہوتی رہی۔ پھر یہ کیس چلتا رہا اور ناظرین آخرکار کئی ماہ گزرنے کے بعد اس وفاقی شرعی عدالت نے 12 اگست 1984 کو ایک تاریخی اور بڑا ہی اہم فیصلہ سنایا۔ یہ فیصلہ ناظرین 184 صفحات پر مشتمل فیصلہ تھا۔ 184 صفحات پر مشتمل اس فیصلے میں بہت ہی واضح طور پر اور بڑی ہی صاف شفاف الفاظ میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ بالکل غلط ہیں، اور ساتھ ہی ان کو کسی صورت بھی جو ہے اقلیت یا ہی انہیں مسلمانوں جیسا نہیں قرار دیا جا سکتا، اور نہ ہی انہیں یہ مساوی حقوق فراہم کیے جا سکتے ہیں، نہ ہی وہ جیسی مساجد تعمیر کر سکتے ہیں، نہ ہی یہ مسجد میں اپنی عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہی قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ کلمے کو اپنا سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے مسلمانوں جیسے جتنے بھی طور طریقے ہیں ان کی عبادت میں وہ نہیں اپنا سکتے۔ بڑے صاف اور شفاف طریقے سے یہ اس فیصلے میں یہ واضح کر دیا گیا تھا۔ ناظرین یہ دوسری بار تھا کہ شدید مایوسی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بتانا بہت ضروری ہے، آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا بہت ضروری ہے کہ قادیانی جو تھے یہ ان کی بہت ہی خوفناک اور بڑی تیز ترین ایک چال تھی، جو انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں بھی اقلیت ماننے کے ساتھ ہی جو ہے باقی تمام حقوق بھی فراہم کیے جائیں، مساوی حقوق جو اقلیتوں کے ہیں پاکستان میں وہ ہمیں بھی فراہم کیے جائیں۔ ان کو ناظرین یہ فراہم کر دیے جاتے، ان کو یہ حقوق دے دیے جاتے تو پھر ہوتا کیا
ہوتا یہ کہ یہ اپنی مرضی کے مسلمانوں جیسے بالکل مساجد بھی تعمیر کر سکتے تھے، یہ کلمہ بھی پڑھ سکتے تھے، مسلمانوں کا کلمہ اپنا بھی سکتے تھے، یہ قرآن پاک کو بھی اپنی کتاب جو ہے تصور کر سکتے تھے، اور ساتھ ہی جو ہے یہ باقاعدہ مسلمانوں جو ہے ان کے شرعی طور طریقوں میں ڈال جاتے۔ ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے، ان کی وجوہات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، ادھر ایک بات یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ قادیانیت کی شروع سے ہی، آغاز سے ہی لے کر آج تک جو ہے قادیانیت، یہ جو لوگ ہیں ان کو پکڑ ہے، اور اس کے جو ریاستی ادارے ہیں یعنی کہ پولیس ہو گئے اور باقی تمام جو ریاستی ادارے ہیں، وہ ان کو تب بھی یہ ہوتا تھا اور آج بھی اگر کوئی پولیس یا کوئی بھی جو ہے ان کو مسلمانوں جیسے طور طریقے اپناتے ہوئے، ان کو نماز پڑھتے ہوئے، ان کو جو ہے اذان دیتے ہوئے، ان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، یا ان کو جو ہے جتنے بھی مسلمانوں کے طور طریقے ان کو اپناتے ہوئے ان کو دیکھ لے تو ان کے ساتھ اور کچھ نہیں کیا جاتا، ان کو پکڑ کر، ان کو دھر کر جو ہے وہ فوری طور پر جیل اور سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، ان کو جیل منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ اب بھی ایک بڑا سخت رویہ اپنایا جاتا ہے، جو کہ ایک اب بہت ہی کچھ اہم اور خاص سوال ابھرتے ہیں، سامنے آتے ہیں، ان کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلا سوال تو یہ کہ یہ شروع سے ہی کیوں جو ہے اس چیز کا تقاضا کرتے رہے ہیں اور اس چیز پر انفورس کرتے رہے ہیں اس چیز کو کہ ہمیں بھی اقلیت کے ماننے کے ساتھ ساتھ جو ہے مساوی حقوق جو ہے فراہم کیے جائیں۔ ناظرین، ان کے جو آفیشل امینڈمنٹ ہے، جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی آفیشل سیکنڈ امینڈمنٹ، اس کے مطابق جو ہے ان کو مذہب اور اقلیت ان کو تصور نہیں کیا جا سکتے، بالکل مکار اور جھوٹے لوگ ہیں، چونکہ ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو قادیانی تھے، انہوں نے معاذ اللہ نعوذ باللہ انہوں نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو کہ جو اس کو ایک جامعہ حیات کے طور پر اس کو جو ہے نازل کیا گیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے باقی علیہ وآلہ وسلم کو ہی آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور ان پر آخری نبی ہونے کی مہر جو ہے ثبت کر دی گئی ہے، اور ان کے بعد کسی نبی نے قیامت تک جو ہے وہ نہیں آنا، تو انہوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ تو ان کے بعد جب اس کو جو ہے انڈورس کرتا ہے، تو اس کے بعد بھی جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی جو ان کے بڑے تھے، انہوں نے آخری نبی ہونے کا معاذ اللہ جو ہے وہ دعویٰ کیا، اور پھر جو ہے وہ ایک مذہب یا اقلیت تصور نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ مذہب ہے نہیں، مذہب عیسائیت ہے، مذہب جو ہے ہندو مت ایک مذہب ہے، ایسے ہی ساتھ جو ہے بدھ مت ایک مذہب ہے، تو یہ تمام مذاہب ہیں جو کہ اب بھی پاکستان میں جو ہیں وجود اپنے پاتے ہیں، اور مگر جو ہے قادیانیت یہ نہ ہی ایک مذہب اور نہ ہی اقلیت کے طور پر اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو مانا جاتا ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پر آئین پاکستان اور ان کے جو شرعی عدالتوں کے جو فیصلے تھے وہ اس بات کو اب انڈورس کرتے ہیں۔ ناظرین، ان کو طریقہ تھا کہ یہ جو ہے قادیانیت اپنی اس سے جو ہے وہ منہ موڑ کر، اس سے ہٹ کر جو ہے دین اسلام میں اور دائرہ اسلام میں جو ہے داخل ہو کر راہ راست اختیار کر لیں، مگر انہوں نے بدقسمتی سے ایسا بھی نہ کیا۔ ساتھ ہی اس کے جو بڑے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، ان کو بھی جو ہے مغرب سے بھرپور جو ہے ان کو ان جیسے ممالک سے بھرپور سپورٹ حاصل تھی تب، اور یہ ان کا ایک ہی علم تھا کہ یہ مسلمانوں اور دین اسلام میں یہ شر پھیلائیں، یہ فساد برپا کریں، اور یہ جو ہے ان میں دراڑیں ڈالیں، ان میں یہ دین اسلام میں یہ دراڑیں ڈالیں، اور کسی طرح بھی یہ مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کر سکیں۔ ناظرین، اسی کے موقف رہا ہے، چونکہ ہم اقلیت ہیں اور ہمارا ایک مذہب ایگزسٹ کرتا ہے، تو ہمیں بھی جو ہے پاکستان میں اقلیت کے ساتھ ہی ایک مذہب بھی تصور کرتے ہوئے ہمیں بھی ساری مساوی حقوق اقلیتوں والے دیے جائیں، اور ہمیں بھی ایک آفیشل جو ہے وہ ایک مائنارٹی تسلیم کیا جانا چاہیے، تسلیم کی جائے۔ تو اس کے ساتھ نبی کریم جب اللہ تعالیٰ کی جو آخری آسمانی کتاب ہے، جب وہ خود جو ہے کہہ دیتی ہے کہ وہ واضح کر دیتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا قیامت تک، اور پھر اس کے بعد انہی پر جو ہے یہ آخری نبی ہونے کی مہر ثبوت ثبت کر دی گئی ہے، تو پھر یہ کس طرح جو ہے یہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا تو اہم ترین پوائنٹ یہ، اس کے بعد یہ جو ہے اور جو شرعی عدالتوں کے فیصلے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ملوز خاطر نہیں رکھتے، ان کو بھی انڈورس نہیں کرتے۔ تو یہ کچھ اہم ترین ایک سبق آموز نتیجہ جو ہے وہ اس پوری تحریر اور اس پورے ویڈیو سے آخذ ہوتا ہے کہ یہ شروع دن سے ہی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ
شروع دن سے ہی دین اسلام میں، اور یہ جو ہے اسلام کے دائرہ کار کو مجروح کرنے کی، مسلمانوں کے جو ہے پاک جذبات کو مجروح کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ یہ شروع سے ہی جو ہے دین اسلام میں دراڑیں ڈالنے کی، ان میں شر اور فساد برپا کرنے کی جو ہے شروع دن سے ہی کوششیں کرتے ہوئے ہیں، اور اب بھی ان کی یہی جو ہے چال ہیں، اور یہ بڑی خوفناک چال جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ڈیولپمنٹس ہو سکے اور ان کو بھی جو ہے وہ آفیشلی جو ہے ڈکلیئر کیا جا سکے ایز اے مائنارٹی اور ایز اے ریلیجن۔ ناظرین، اسی کے واقعات، ان تمام حالات اور ان تمام نکات کا جائزہ لینے کے بعد ایک جو ہے نتیجہ، ایک سبق آموز نتیجہ آخذ ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے ہر پلیٹ فارم پر اور ہر جو ہے سٹیپ پر، ہر قدم پر ان کا بھرپور جو ہے سامنا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی جو ہے دین اسلام اور اپنے اس دین پر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے استقامت رکھتے ہوئے جو ہے اس پر ہی قائم و دائم رہنا چاہیے۔ کے لیے ایک اہم ترین پیغام جو اس ویڈیو سے ملتا ہے وہ یہ کہ قادیانی جو شر پھیلانے والی جو باتیں ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، ان سے، ان کی باتوں، یہ ان کے ان اونچے اٹکنڈوں سے باز رہنا چاہیے، ان کو بھی باز خود کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور اپنے دین اسلام اور اپنے جو دین ہے اس پر بھرپور طریقے سے قائم و دائم رہنا چاہیے، اور اپنی ایمان کا جو ہے بھرپور طریقے سے دفاع کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی سے التماس بھی ہے کہ ایک صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے دوستوں اور تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کیا جائے، شیئر کریں، تاکہ جو ہے تمام ہمارے مسلمان بھائی بہن جو ہیں اس ان کے گناؤنی سازشوں سے، ان کے جو ہے عزائم سے جو ہے واقف ہو سکیں، اور اپنے دین کا جو ہے اپنے دین کے جو ہے دفاع کر سکیں، اپنے دین کو حفاظت کر سکیں، اور اپنے ان کی باتوں شرپسند، ان کے فسادات سے، ان کے بیانات سے جو ہے محفوظ رہیں، ان کے اونچے اٹکندوں سے ہو کر ان کا جو ہے ہر ملت میں ان کا مقابلہ کر سکیں پورے جوش اور جذبے کے ساتھ۔ تو آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ بھی اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگوں کو جو ہے آگاہی مل سکے اس سلسلے میں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنی یوٹیوب چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یہ ویڈیو لائک نہیں کی تو اسے لائک کیجئے، انقلاب ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے، تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت موصول ہو سکیں۔